Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। नॉवेलिस्तान हमेशा से आपके लिए लेकर आता है बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर नॉवेल्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं तर्ज मिन फिलाक की एपिसोड नंबर 7। तर्ज मिन फिलाक एक इस्लामिक बेस्ड नावल है और ये बेस करता है उन लोगों के ऊपर जो कि दुनिया में सुकून की तलाश में है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को कि इस नावल को भी एक मौका दें। आपकी बहुत छोटी छोटी इस्लामिक पॉइंट्स जो है इस नावल से क्लियर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नावल है तर्ज मिन फिलाक, राइटर है युसरा कंवल, एपिसोड नंबर 7। वहाँ जहाँ मेरा साया भी छोड़ जाता था, वो एक शख्स मुझे रास्ता दिखाता था। मौसम पूर्णम सा था, मगरिब गहरी हो चली थी, आसमान गहरा नीला हो रहा था, दिन का वजूद ख़त्म हो गया था और वक्त रात की आमद का मुंतज़िर था। ये मगरिब का वक्त भी अजीब होता है, दिन की मौत और रात के जन्म के दरमियान लटका हुआ। वक्त इसी वक्त की तरह एक वजूद भी सोचे के दरमियान अटका हुआ था। सोचे जो इंसान को अपनी लहरों में जकड़ लेती हैं, जिनका मुसलसल दिमाग में चलते रहना हमें दुनिया से लाताल्लुक़ कर देता है। सोचों के समंदर में बहकर इंसान आहिस्ता आहिस्ता दुनिया मायफिमा से बेगाना हो जाता है। जैसे सोफे पे बैठा वजूद अपने इर्द गिर्द से गाफिल था। उसका जहन जुनैरा से हुई बातों के दरमियान घूम रहा था, ख़ासकर वो अल्फाज फ़याज़ आफंदी दुनिया वालों के लिए सिर्फ एक नाम था, एक आम से इंसान का आम सा नाम। पर जो रिश्ता हमीद जहाज़ेब का इस नाम से जुड़ा था, वो उसे कभी फरामोश नहीं कर सकता था। सोफे के हत्थे पे अपना दायां बाजू टिकाए वो मुसलसल यही सोच रहा था कि फ़याज़ आफंदी से कैसे मिला जाए। क्या फ़याज़ आफंदी को याद होगा कि कभी उसकी ज़िंदगी में कोई हमीज़ भी आया था? उसकी सोचों का तसलसल दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने तोड़ा था। वो अपनी जगह से उठता दरवाजे तक गया। दरवाज़ा खोला तो सामने अलमीरा खड़ी थी। उसको देखते ही एक जानदार सी मुस्कुराहट ने हमीज़ के चेहरे को छुआ था। वो जब कभी परेशान होता था, अलमीरा खुद ब खुद उसके पास आ जाती थी और उसका मसला हल कर देती थी। आने की वजह भले कुछ भी हो, पर जाते हुए वो उसे पुरसुकून कर जाती थी। हमीज़, क्या हुआ है? कहाँ खोए हुए हो? रास्ता दो मुझे। दरवाज़ा खोलने के बाद जब हमीद सामने से ना हटा तो अलमीरा ने झंझलाकर उसे साइड पे किया और अंदर आ गई। हमीद भी दरवाजे को बंद करता उसके साथ बेड पर आकर बैठ गया। क्या बात है मीरू, जो आपकी शरीफ का टुकड़ा मेरे कमरे में लैंड कर गया है? मजाल है जो ये लड़का कभी सीधे अल्फाज में बात कर ले। परेशान होने के बावजूद भी जुबान की दराजी में कोई फ़र्क नहीं आया था। मैं चाचू की बर्थडे के बारे में बात करने आई थी। 3 दिन बाद उनका बर्थडे है ना, इसीलिए मैं चाह रही हूँ हम उन्हें सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी दें। अलमीरा ने अपने आने का मकसद बयान किया तो 3 दिन बाद के अल्फाज सुनकर हमीद के चेहरे पे एक साया सा लहराया, एक अजीब सा तासुर जिसे देखने वाला कोई भी नाम देने से कासिर रहता। उसने फौरन से अपने तासुरात नॉर्मल किए और अलमीरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। मीरू, आपने किस टाइम पे और कहाँ पार्टी देने का सोचा है? उसने दिमाग में चंद हिसाब किताब करते हुए पूछा। ये तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, तुम बताओ, फिर मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं। अलमीरा ने उल्टा उसी से सवाल किया।
ہم رات میں رکھ لیتے ہیں ہوٹل کا، میں چیک کر لیتا ہوں، جس کی بکنگ مل گئی وہ کروا لیں گے۔ وہ کسی نتیجے میں پہنچ کر یہی فیصلہ کر پایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کر کے مجھے بتا دینا۔ اور حمیز اب یہ بتاؤ کہ پریشان کیوں ہوں؟ اب تو اس کے سوال پر حمیز نے حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ کیسا بھی چہرہ کیوں نہ بنا لے، وہ جب بھی پریشان ہوتا تھا المیرا فوراً بھانپ لیتی تھی۔ کچھ مسئلہ ہے میرو جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس نے اپنا رخ اس کی جانب پھیرتے ہوئے کہا۔ کیسا مسئلہ ہے؟ کیا مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، یا پھر مجھے اس کی نوعیت بتا دو؟ المیرا ہمیشہ انسانوں کو اسپیس دیا کرتی تھی، وہ اپنی موجودگی سے کبھی دوسروں کو گھٹن نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایسے ہی تو المیرا زیب دنیا سے الگ نہیں تھی۔ میرو، میں ایک انسان سے ملنا چاہتا ہوں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ سامنا کیسے کروں۔ ایک عجیب سی جھجک ہے جو آڑے آ رہی ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جس انسان کو میں اپنا ملاقاتی سمجھ رہا ہوں اصل میں وہ وہی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی سوچوں کے عین مطابق الجھا ہوا جواب دیا تھا، اور شاید سوال کیا تھا، اندازہ مشکل تھا۔ دیکھو حمیز، وہ انسان تمہیں جانتا ہے کیا؟ اس کے سوال پر حمیز نے بس ہاں میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس انسان سے ملنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو تم مل لو اس سے، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ اس نے اپنے تئیں سب سے آسان حل پیش کیا تھا۔ پر حمیز اب بھی کچھ خاص مطمئن نہیں ہوا تھا۔ آپ نہیں جانتی، یہ ملاقات اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہنے میں لگ رہی ہے۔ حمیز نے نافہم سے تاثرات کے ساتھ کہا۔ تو اسے آسان کر لو نا حمیز، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ جو کام تمہیں مشکل لگ رہا ہے اسی کام کے کرنے کے لیے کوئی آسانی پوشیدہ ہوگی، اسے ڈھونڈو اور اپنا کام کر دو۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ قرآن میں سورہ انشرہ کی آیات میں یہی سکھا رہی ہیں۔ میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ قرآن سے مدد لیا کرو۔ قرآن بہترین ساتھی کی طرح آپ کی مددگار بن جاتا ہے۔ اس سے مدد حاصل کرنا سیکھو تاکہ زندگی آرام اور پرسکون گزرے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس کا شانہ تھپتھپا کر وہاں سے چلی گئی، اور ہمیشہ کی طرح حمیز کے لیے زندگی ایک نئی طرز پر آسان کر گئی تھی۔ حمیز کی بہن اس کی گائیڈ اور اس کا سب کچھ تھی۔ وہ اسے اس روئے زمین پر موجود ہر انسان سے زیادہ عزیز تھی۔ صبح اور شام کے تال میل میں ابھی شام غالب تھی۔ شامیں جو کسی کے لیے حسین تو کسی کے لیے اداس ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ شام ایک حسین شام تھی۔ وہ سب لان میں ایک ساتھ بیٹھے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مختلف لوازمات سے سیر ہو رہے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں، زنیرہ کی نان اسٹاپ چلتی کہانیاں سب کو مزہ دے رہی تھیں۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، ملکوں کی سیر کر لے، چاہے دنیا گھوم لے، کتنے ہی لوگوں سے کیوں نہ مل لے، جو بات، جو مزہ اور جو سکون گھر میں اور گھر والوں کے ساتھ ملتا ہے وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے گھر اور گھر والوں کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ تخلیق کیا ہے۔ وہ سب بھی رب کی خوبصورت تخلیق کا شکر کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ اور فیاض، یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ فیاض کے والد ابراہیم صاحب نے اس سے پوچھا، جو زنیرہ کی کہانیاں کسی ضروری لیکچر کی طرح سن رہا تھا۔ بہت اچھی جا رہی ہے بابا، آج کل تو تھوڑا سکون ہے، بس ابھی فائنلز آنے والے تو سکون کو خیر بات کرنا پڑے گا، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مسکراہٹوں کو ہمیشہ چہرے کا حصہ رکھنا چاہیے،
یہ جسم پہ موجود لباس کی طرح اہم ہوتی ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، پڑھو، پھر ہمیں بھی اپنا لٹریچر پڑھانا، ہم بھی دیکھیں اپنا بیٹا کون سے تیر مارتا ہے۔ انہوں نے مذاقن کہا۔ ویسے بھی ابراہیم صاحب کو لٹریچر سے بہت لگاؤ تھا، چاہے وہ اردو ہو یا انگلش۔ بابا، بھائی ہوا میں اور اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فیاض جواب دیتا، عادت سے مجبور زنیرہ نے اپنی ہی منطق پیش کی تھی، اور کہنے کے بعد سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، جہاں ڈھونڈنے سے بھی اس کی بات کا رد عمل نہیں مل رہا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے سامنے رکھی ٹرے میں سے سموسہ اٹھایا اور کھانا شروع ہو گئی۔ باقی سب کے چہروں پر اسے دیکھ کے مسکراہٹ ابھری تھی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ زنیرہ کو اپنی باتوں پہ رد عمل چاہیے ہوتا تھا، اور اگر کوئی وہ نہ دے تو وہ ناراض ہو جاتی تھی۔ ان سب کو مسکراتا دیکھ وہ بھی نارمل ہو گئی اور پاس رکھے لیپ ٹاپ میں باربی مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ فیاض کی ماں بسمل بیگم اندر کسی کام سے چلی گئی تو فیاض نے اپنے بابا کے قریب بیٹھتے ان سے بات کرنی شروع کی۔ پاپا، مجھے کچھ دن بعد کام سے جانا ہے، آپ ماما کو ہینڈل کر لیں گے نا؟ کیونکہ واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ اس کے کام کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی، بس ایک وہی تو جانتے تھے کہ تم فکر نہیں کرو میرے شیر، میں اسے سمجھا لوں گا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ انہوں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے ساتھ میں سوال بھی کیا۔ جاپان۔ اس کے یک لفظی جواب پر وہ گنگ رہ گئے۔ پر کیوں؟ جیسا سوال کرنا بیوقوفی تھی، اس لیے انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ واقف تھے ہر بات سے۔ انہوں نے جلدی اپنے تاثرات کو نارمل کر لیا تھا، پر فیاض نے ان کا حیران ہونا واضح طور پر دیکھا تھا۔ آر یو شیور پاپا، آپ ماما کو ہینڈل کر لیں گے؟ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا۔ پریشان نہیں ہو میرے شیر، میں کر لوں گا، تم بس خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آنا۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ بھی کسی کام سے اٹھتا باہر کا رخ کر گیا، اور پیچھے لان میں لگے پودے مووی دیکھنے میں مصروف زنیرہ کو دیکھ رہے تھے، جو آس پاس سے انجان لیپ ٹاپ میں گم تھی۔ جب ہر طرف رات غالب تھی، انہی رات کی تاریکیوں میں لوگ مختلف مصروفیات میں گم تھے۔ کوئی محبوب کی یاد میں گم، کوئی خوشی میں جھوم رہے تھے، تو کسی کو غم لاحق تھا۔ غرض کے مختلف لوگ، مختلف جذبات، مختلف آکاش اپنا سنگم بنا رہے تھے۔ سنگم صرف دو دریاؤں کا ہی نہیں ہوتا، سنگم انسانوں کا، یادوں کا، جذبات کا، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ جہاں بظاہر ایک جیسے ناموں والی لیکن معنی میں منفرد چیزیں ملتی ہیں تو سنگم بن جاتا ہے۔ جہاں ہر کوئی اپنا آپ اور اپنی پہچان کھو کر ایک دوسرے سے مل کر یک جان بن جاتے ہیں، ایسے ہی مختلف باتیں بھی مل کر اپنا سنگم بناتی ہیں۔ المیرا زیب کی باتوں کا سنگم بھی بننا شروع ہو چکا تھا۔ اس سنگم کی ایک خاص بات تھی، اس میں سحر رقص کرتا تھا۔ الفاظوں کا سحر، سحر کا ذریعہ الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ الفاظ جو وجہ بنتے ہیں بہت سے کاموں کی، الفاظ کے بغیر بہت سی چیزیں نامکمل ہوتی ہیں یا پھر ہوتی ہی نہیں ہیں۔ المیرا زیب ماہر تھی ان الفاظوں میں، اسے بیان کرنے کا فن آتا تھا، وہ اپنی منوا لیا کرتی تھی الفاظوں سے۔ ابھی وہ بیڈ میں بیٹھی موبائل میں اپنے پیج پہ کمنٹ چیک کر رہی تھی۔ لوگ اکثر اس سے کمنٹ میں مختلف قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کچھ اپنی الجھنوں کو سلجھا لیا کرتے تھے۔ ابھی اس کی نظروں کا مرکز موبائل میں نظر آنے والا سوال تھا، جو کچھ اس طرح سے تھا۔ المیرا، آپ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ انسانوں کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اسے آپ عربی میں طرد من فلاک کے نام سے لکھتی ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا سزائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسی ہماری زندگی ہے؟ یہ آخر کس قسم کی سزا ہے جس میں
ہمیں عطا بھی بے انتہا کیا گیا ہے. ہم خوش بھی ہوتے ہیں, ہنستے مسکراتے بھی ہیں. یہ کیسی سزا ہے؟ یہ ایک طویل سوال تھا جو کمنٹ سیکشن میں المیرا زیب دی ساحرہ سے کیا گیا تھا. سوال پڑھ کر لمحے کے قلیل حصے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پہ اپنی چھپ دکھلائی تھی اور پھر وہ بھی غائب ہو گئی تھی. اب المیرا کا دماغ اور انگلیاں ایک ساتھ چل رہے تھے. انگلیاں دماغ کی ہدایت کے مطابق چل رہی تھی اور دماغ خدا کی ادا کرتا ہدایت کے زیر اثر تھا. آپ کا سوال واقعی قابل تحسین ہے اور ایسا سوال ہے جس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے تو لازماً کارآمد جواب ہی حاصل ہوگا. آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ واقعی یہ کس قسم کی سزا ہوئی جس میں ماں کی محبت, باپ کی شفقت, اپنا گھر, پیسہ اور اتنی ساری نعمتیں جن کا شمار ہی بہت مشکل ہے, یہ سب ہمیں اس سزا کے دورانیے میں کیوں ملا؟ انسانوں کی سزاؤں میں تو جیل یا کال کوٹری ہی مقدر ٹھہرتی ہے, پر میں آپ کو بتاؤں یہ فرق ہے خدا کے اور انسانوں کے درمیان. یہ فرق ظرف کا ہے. انسانوں کا ظرف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ سزا دیں تو اتنے عیش و آرام بھی دیں. یہ خدا کا ظرف ہے, اللہ کا رتبہ ہے جس نے ہمیں سزا میں بھی اتنا کچھ فراہم کیا ہے. لیکن ایک بات پر آپ بھی غور کریں, کیا یہ سب کچھ ہمیں سکون دیتا ہے؟ کیا پیسہ, مال, اولاد, رشتے, اسٹیٹس یہ سب دائمی سکون کے ضامن ہوتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. سکون اللہ کی ذات میں اور اس کی یاد میں ہے, اور اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دے کر خود کو ہم سے پوشیدہ کر لیا ہے. اپنی ذات اور ہمارے بیچ کئی پردوں کا فاصلہ رکھ دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ سزا نہیں ہے؟ جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا. جنت جس کا تصور ہی حسن کی نعمتوں کی اور رحمتوں کی انتہا ہے, اس جنت سے بے دخل ہونا کیا واقعی عام بات ہے؟ دنیا کو ہم انسان بہت کچھ سمجھتے ہیں, لیکن تھوڑی توجہ دیں تو ہمیں اندازہ ہوگا دنیا کچھ بھی نہیں. کبھی کائنات کے بارے میں پڑھ کر دیکھیے گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی اہمیت ایک نقطے جتنی بھی نہیں ہے. اور جہاں تک بات رہی خوشیوں کی, تو یہ سب بھی عارضی ہی ہے. دائمی نہ یہ دنیا ہے اور نہ ہی اس میں موجود کوئی بھی چیز, خواہ وہ کوئی جذبات ہی کیوں نہ ہو. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھی المیرا زیب اور اس کی باتیں, باتوں کا سنگم. اگر شہر کے سفر کو اپنے لیے کچھ انتخاب کرنے کا حق ہوتا تو المیرا زیب کے الفاظ چن لیتے اور ایک دنیا شہر وجود میں آتا جو جسم و جان کے سب سے اہم حصے دل پہ اپنی ڈھاک بٹھاتا. اپنوں کی عطا دھوپ میں جھلسائے ہوئے اغیار کے آنگن میں شجر دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ زخم دراصل اپنوں کی ہی دین ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں ہمیں دکھ دینے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں. غیر ہم سے واقفیت نہیں رکھتے, نہ ہمارے جذبات سے وابستہ ہوتے ہیں, نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ دل کے دکھنے کا سبب کیا ہے. یہ سب ہمارے اپنے جانتے ہیں, اور انہیں جب موقع ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ہمارا دل دکھا جاتے ہیں. وہ ہمیں وہاں سے چوٹ لگاتے ہیں جہاں سے ہم غافل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا. ماضی میں اپنوں کے دیے دکھ وہاں سے غالب آئے تھے جہاں اس کی سوچ کی پہنچ بھی نہیں تھی. اگر میرال شاہ کہتی تھی کہ ماضی ایک آصف ہے تو وہ بالکل درست تھی. ماضی کسی بھی آصف سے بڑھ کر ہوتا ہے. آصف اگر دماغ پر قبضہ کرتے ہیں تو ماضی کے آصف دلوں کو جکڑتے ہیں. حجاب زہرا کی کہانی اتنی عام نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی. تو پھر آخر کیا کہانی تھی حجاب زہرا کی؟ ماضی کی یادوں نے حال میں دستک دے دی تھی. سفر کا آغاز ہو رہا تھا, ماضی کے سفر کا.
ٹائم ٹریول کر رہا تھا، وقت کے پنے الٹنے لگے تھے، کہانی اپنا آپ واضح کر رہی تھی، لفظ آئینے میں اتر آئے تھے۔ الفاظ جب آئینوں میں عکس واضح کرتے ہیں تو لوگوں پر سے بے خبری کا لیبل ہٹ جاتا ہے، لیکن اب بھی ایک کمی تھی، یہ عکس اب بھی کسی کی نظروں سے اوجھل تھا، ان نظروں سے جن میں اس عکس کا عکس دکھنا لازم تھا۔ جانتے ہیں یہ عکس کس کی نظروں سے پرے تھا؟ مومن ابصار، حقیقت سے انجان، اور یہ کہانی خود کو منظر پہ لے آئی تھی، پر صرف ہمارے سامنے۔ حجاب کی نظریں غیر مرئی نقطے پہ جم سی گئی تھی اور کہانی کی شروعات ہو چکی تھی۔ ماضی، وقت نے سفر کر کے حجاب کی عمر کو 11 سال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے سہارے کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ چند دن پہلے ہی اس کی ماما اسے اس خود غرضی و فریب کی دنیا میں تنہا چھوڑ کر اپنا رخت سفر باندھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ والدین کا چھوڑ جانا انسان کو بھری دنیا میں اکیلا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا، انسانوں کا میلہ ہے پر ہر انسان اکیلا ہے۔ وہی حال حجاب کا تھا۔ اس سے میلے میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے گھنے سائے دار درخت اس کو صحرا میں چھوڑ گئے تھے۔ سرسبز باغات میں رہنے والوں، اتنا تو بتاؤ، صحراؤں میں بھٹک جانے کا دکھ سمجھتے ہو؟ ماں باپ کے سائے جب دوسروں کو چھوڑتے ہیں، ماں باپ کے سائے جب سروں کو چھوڑتے ہیں تو جھلساتی دھوپ انسانی روح کو جلاتی ہے۔ اس کی مامی کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سب کے سامنے وہ اس کی ہمدرد بنی رہتی اور پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ برا سلوک کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب مومن اسلام آباد میں رہتا تھا۔ پڑھائی کے لیے ابصار صاحب نے اسے اپنے بڑے بھائی کے گھر پر بھیج دیا تھا۔ حجاب کو اپنا آپ کسی بیمانی شے جیسا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ماموں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، سب اپنے آپ میں مصروف تھے۔ ابھی وہ بیٹھی اپنا غم غلط کر رہی تھی کہ اس کی مامی آ گئی۔ سنو لڑکی، یہ رونا دھونا بند کرو اور آ کر کاموں میں میری مدد کرو۔ تمہاری ماں کوئی پہلی نہیں ہے جو اس دنیا سے گئی ہے۔ جلدی اٹھو اب اور آ کر کام کرو۔ عجیب بات ہے، وہ ایک ماں ہو کر، ایک بیٹی ہو کر کسی کی ماں کے بچھڑ جانے کا دکھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حجاب مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق وہاں سے اٹھی اور ان کے پیچھے ہی چلی گئی، پر اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ پختہ کر چکی تھی۔ رات نے جیسے ہی اپنے پر پھیلائے تھے تو آسمان پر موجود چاند تاروں نے، آس پاس کے حجر و شجر نے ایک چھوٹی سی بچی کو گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھا تھا، جو اپنی بہتی آنکھوں کو صاف کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر وہ رکی تھی اور اس کے سامنے کھڑی عورت نے اسے گلے لگایا تھا۔ بس میری بچی، چپ کر جاؤ، تمہاری ماں کو تمہاری یوں رونے سے تکلیف ہوگی۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ صاف کیا اور پھر وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر رات کے اندھیروں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ عورت نائلہ تھی، نائلہ اصفہان، حجاب کی ماما کی سب سے اچھی دوست۔ حجاب نے سب سے چھپ چھپا کر انہیں کال کی تھی اور انہیں اپنی مامی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر یہی طے ہوا تھا کہ حجاب اب سے ان کے ساتھ رہے گی، سب سے چھپ کر۔ لیکن وہ اسے کہاں لے کر گئی تھی، اس سے اب بھی سب واقف تھے۔ ایک بار پھر کہانی وہیں سے شروع تھی۔ معراج کا سفر مکمل ہی کہاں ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر بیٹھے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، زنارہ پھر سے خود کو ان سارے لفظوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی۔ آج بھی لیپ ٹاپ پہ وہیں سب کھلا تھا جو اس نے پہلے پڑھا تھا، لیکن نامکمل اور ادھورا۔ اس کی نظروں میں آج بھی الفاظ گڑمڑ ہو رہے تھے جو کچھ یوں تھے:
یہاں مکمل ہوتا ہے ثنا کا تدبر، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا تدبر آپ الگ سے میرے پیج پر پڑھ سکتے ہیں، وہ وہاں موجود ہے۔ ہم آتے ہیں اس کے آگے والے حصے میں، جب ہم رکوع کے لیے جھکتے ہیں اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر کہتے ہیں سبحان رب العظیم۔ سبحان کا مفہوم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد لکھا آتا ہے رب العظیم۔ اس پورے کا ترجمہ بنتا ہے پاک ہے میرا رب اور عظمت والا ہے۔ عظمت کیا ہوتی ہے؟ بلندی، بڑائی، بزرگی اور شان و شوکت۔ ہم یہ سب باتیں کس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس ذات کے لیے جس کو آج تک صرف محسوس کرتے آئے ہیں، جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ رب بلند ہے اور عظیم ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم رکوع میں اس بات کا اعتراف؟ کبھی رکوع کی حالت پر غور کیا ہے؟ جب آپ جھکے ہوتے ہیں وہ حالت کیسی ہوتی ہے؟ آدھا جسم ہوا میں معلق ہونے جیسا ہوتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کہیں ہم ہوتے ہیں۔ اس وقت کون سی طاقت ہمیں تھامے ہوئے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی۔ یہ تو نماز کی بات ہے۔ زندگی کی باقی باتیں اور حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم مسئلوں میں اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو وہی ذات ہوتی ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہوتی ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ذات ہمیں سمیٹے رکھتی ہے۔ انسان جب زندگی کی آزمائشوں سے تنگ آ جاتا ہے تو ایک ہی ذات اس کا حوصلہ باندھے رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ خدا کی ذات پر جو بندوں کا یقین ہوتا ہے یا پھر جو ہونا چاہیے، یہ اس سے بہرہ مند نہیں رہتے۔ اب ہم آتے ہیں سبحان رب العظیم کی طرف، یعنی عظمت۔ برتری کیا ہوتی ہے؟ کیا کسی بڑی سی عمارت کے اوپر جا کر بیٹھنے سے آپ برتر ہو جاتے ہیں؟ یا اگر آپ کا قد ہی اس عمارت جتنا ہو جائے تب آپ برتر یا بلند ہو جاتے ہیں؟ بلندی کا سروکار ان چیزوں سے اگر ہوتا بھی ہے تو یہاں بلندی کے معنی ایسے نہیں ہیں۔ بلندی ذات کی ہوتی ہے، ظرف کی ہوتی ہے، استحقاق کی ہوتی ہے، اختیارات کی ہوتی ہے، حسن کی ہوتی ہے۔ بلندی کا تعلق پاکیزگی سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر تقاضے سے بلند ہے، چاہے حسن کا معاملہ ہو، ظرف کا ہو، حق کا ہو یا پھر پاکیزگی کا۔ اللہ ہر چیز میں اور ہر چیز سے بلند ہے۔ یہ تھی رکوع میں کہے جانے کلمات کی وضاحت۔ اس کے بعد قیام میں کھڑے ہو کر ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور پھر تحمید، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ اب غور کیا جائے تسمیع پر تو کیا سمجھ آتا ہے؟ اللہ ہر اس بندے کی بات سنتا ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی یہاں قابل غور ہے۔ نماز ہم کتنی آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں جو ہمارے برابر کھڑے شخص تک پہنچنے سے قاصر ہوتی ہے۔ پھر اللہ وہ آواز کیسے سنتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی اللہ ہمارے بہت قریب ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس بات میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اس ذات کی شان کا اندازہ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تحمید کے الفاظ آتے ہیں جس میں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریف اس پاک ذات ہی کے لیے ہے۔ یہاں جو الفاظ نگاہوں میں قابل غور بن جاتا ہے وہ ہے تمام تعریف۔ اس کا مطلب دنیا کے وہ تمام تعریفی کلمات جو ہمیں معلوم ہے یا پھر جن سے ہم انجان ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کلمات بلکہ غیب کے تعریفی الفاظ بھی اس پروردگار کے لیے ہیں۔ تعریف اسی کی جاتی ہے جس میں کوئی بات ہو، اور یہاں تو تمام تعریفوں کا حقدار بس اللہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ وہ ذات ہمارے چشم تصور سے بہت اونچی ہے۔ تخیل کے دھاگے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں،
اس رب کی حقیقت تک پہنچنا بشر کے لیے ناممکن ہے، بشرط اگر اللہ خود چاہے تو الگ بات ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا تھا۔ سفر اب بھی بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ اتنی ساری باتوں کو ایک دم سے دل میں جمع کرنا کٹھن ہوتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری دل سے خواہش ہے کہ معراج کا یہ سفر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ طے کریں۔ امید کرتی ہوں کہ اگلی بار آپ ہمیں ضرور جوائن کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کوئی غلطی بھول چک ہو گئی ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔